बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आपको वो वाक़या याद होगा जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ जा रहे थे और फिर सराका का जो फॉलो अप था वो हुआ। और ये लंबी हदीस है, बुखारी शरीफ में हर जगह मौजूद है। जब वो उसने इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह के नबी ने सराका को एक बात कही और कहा कि वो वक्त कैसा होगा जब रोम जो है वो सुपर पावर नहीं थी, सुपरसोनिक पावर थी। रोम जो है वो फतह होगा और तुझे सोने के कंगन आएंगे और तू पहनेगा। और जब ऐसा हुआ, पहली बात तो ये कि ऐसा हुआ, जब ऐसा हुआ तो सोना जो है वो हराम करार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया हुआ था, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उसको सोने के कंगन जो है वो एक्सेप्शनली सराका को पहनाए कि क्योंकि नबी ने कहा था इसलिए तुम ये पहनो। बहुत सी तारीख़ की रवायतें ऐसी देखें तो आपको ऐसे बहुत सी वाक़यात रवायतों में, कहानियों में, तारीख़ में मिल जाते हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों की तारीख़ नहीं, नॉन मुस्लिम्स की। नॉस्ट्राडामस देख लीजिए, उसके कितनी जो आने वाली प्रेडिक्शंस हैं वो सही हुई और उनको प्रेडिक्ट करने का जो तरीक़ाकार था वो भी कितना एक्यूरेट कई जगहों पे साबित हुआ। आज हम बात करेंगे कि आने वाला साल जो है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला खैर व बरकत का लेकर आए। आज इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान होंगे लाहौर स्टूडियो से अबू बकर साबिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अल्लाह का शुक्र है। हमारे साथ जनाब होंगे सैयद अली ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ कराची से होंगे अली मोहम्मद खान साहब। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अली से बात शुरू कर लूँ। अली, बहुत शुक्रिया आप साथ हैं। अली, ये बताइए कि ये 20 का साल जो है ये बड़ी फॉर्म में गुजरा, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए। वबा की सूरत में भी, इलेक्शनों की सूरत में भी। अमेरिका के इलेक्शन बड़े डिस्टर्बिंग थे, यूरोप के अंदर बैन, अब फिर लंदन के अंदर बड़ा ज़बरदस्त बैन लग गया है। ये साल जो ख़त्म हो रहा है, क्या आने वाला 21 जो है वो तब्दील होगा? कोई हालात बदलेंगे ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, या मजमूई तौर पे बुराई खुदा न खास्ता या अच्छाई की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो मेरे साथी एस्ट्रोलॉजर्स हैं और उलूम मख्फिया के माहिर हैं उनको भी मेरी तरफ से सलाम। बिल्कुल आपने बहुत अहम बात की कि ये जो साल 2020 शुरू हुआ, एक्चुअली जो इल्म नजूम में सबसे अहम तरीन जो सितारा माना जाता है पेशनगोई के हवाले से, उसमें हम ज़ुहल को नंबर 1 देते हैं। उसके बाद सितारा मुश्तरी जो एक नहास अकबर माना जाता है, एक साद अकबर माना जाता है। इन दोनों की मूवमेंट जो होती है बहुत अहम होती है। और ये 2020 में ज़ुहल सितारे ने जो है वो बुर्ज जद्दी के अंदर वो आया और ये उसका अपना ज़ाती बुर्ज है और ये कमोबेश 30 साल में अपना साइकिल कंप्लीट करता है। मतलब जहाँ पे शुरू होता है वहाँ से घूम के दोबारा 30 साल में आ जाता है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ थी। होते हैं जी, तो ये जो सूरत हाल है सितारों की अभी कमिंग ईयर जो हमारा है, ये भी कुछ मुझे अच्छा नज़र नहीं आता। मुख्तलिफ हवालों से, दुनिया के हवाले से मसाइल रहेंगे, कहीं खुदा ना खास्ता। नहीं तो आप कह रहे हैं ये साइकिल 30 साल का होता है, तो ये साइकिल जो मुश्किलात का ये 30 साल का होगा? नहीं, 30 साल रिपीट होते हैं, हर 30 साल बाद रिपीट होता है। तो 30 साल का नहीं होगा ये तो मसले का। इस तरह अगर ये अपनी इस जगह पर है तो इसका मतलब है कि उस जगह पे जहां पर भी है ये सितारा वो अच्छी जगह नहीं है। जी, अच्छी जगह नहीं, बिल्कुल। अब ओवरऑल जो सितारों की पोजीशन के हिसाब से ये जब साइकिल कंप्लीट करता है अपना, तो ये थोड़े प्रॉब्लम्स लाता है। जब ये घूम के दोबारा अपनी उसी जगह पे आता है तो मसले मसाइल करता है। और प्लस वो तो एकेडमिकल बात हो गई ना, घूम के अब ये दोबारा कब आएगा, कितना अरसा यहाँ रहेगा? ये तकरीबन 2.25 साल 2.5 साल यहाँ रहेगा बुर्ज जद्दी के अंदर। और ये जब यहाँ मतलब 21-22 दोनों मुश्किल के साल होंगे और 23 में जाके कहीं नरमी आएगी, ऐसे ही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल भाई आप। और प्लस इसमें ये कि अच्छा, इसका मतलब सिर्फ पाकिस्तान है या इसका मतलब सारी दुनिया है अली भाई? सारी दुनिया, बिल्कुल बिलाल भाई, इसमें सारी दुनिया है। पाकिस्तान फिर भी काफ़ी बेहतर रहेगा बनिस्बत बाकी दुनिया के, लेकिन सियासी इसकी वजह ये कि पाकिस्तान के जो सितारे हैं पैदाइश में वो कुछ बेहतर हैं। और पाकिस्तान का जो ताले है, बुर्ज हमल है, उसके लिए बुर्ज ज़हल 10वें 11वें घर का मालिक होता है, तो वो अच्छे घरों का मालिक है, तो उसके लिए इतनी नहुसत नहीं हुई। जैसा कि आपने देखा भी कि कोरोना आने के बावजूद भी पाकिस्तान में सबसे कम तरीन शरह रही अमवात की भी और बीमारी के फैलने की भी, बनिस्बत तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक जो हैं बरतानिया, अमेरिका, फ़्रांस, चाइना, इन लोगों ने हमसे कहीं गुना ज़्यादा सफ़र किया
پرابلمز میں رہے بنسبت ہمارے. 21 کے اندر وبا جو ہے پاکستان میں کم ہوگی, رہے گی یا چلی جائے گی؟ دیکھیں کرونا کی بات کر رہا ہوں. بالکل کرونا رہے گی, کم ہوگی, لیکن کرونا کے ساتھ کچھ اور امراض یا کوئی اور وبا کوئی اور شکل میں آ سکتی ہے. کرونا موجودہ کرونا نہیں رہے گا, وہ ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا, آپ کہہ لیں کہ لیسٹ ہو جائے گا, لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیز آ جائے گی, یا وہی کرونا ماڈیفائی ہو کے کسی اور ورژن میں آ جائے گا, اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی. موجودہ جو کرونا ہے اس کو کچھ اور خطرناک ہوگا. اتنا پاکستان کے لیے خطرناک نہیں ہوگا جتنا کہ بیرون ممالک کے لیے مہلک ہوگا. پاکستان کی کچھ سیاسی حالات کیسے ہوں گے 21 میں؟ سیاسی حالات عدم استحکام رہے گا, اور خاص طور پہ اس سال جو سورج گرہن لگ رہے ہیں اور چاند گرہن لگ رہے ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں. اور اس سال ایک سورج گرہن لگ رہا ہے جو کہ چاند گرہن 23 مئی کو لگ رہا ہے, 26 مئی کو لگ رہا ہے, مطلب 26 اور 23 کے درمیان. یہ جو سورج گرہن لگ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ اچھے کس کے لیے ہوں گے اور سب سے زیادہ برے کس کے لیے ہوں گے؟ کس قائد کے لیے؟ کس برج کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ سورج گرہن لگیں گے, ان کا اچھا یا برا اثر کن قائدین پہ پڑے گا؟ اچھا جی, اچھا ان کا جو اثر ہے سورج گرہن کا, پہلے تو میں چاند گرہن کی بات کروں جو 26 مئی کو لگ رہا ہے. 26 مئی کو چاند گرہن جو لگ رہا ہے اس کا برا اثر پڑے گا سب سے اتھارٹیو جو پوسٹ کے حامل لوگ ہیں ہمارے ملک میں, ان کے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا. اور جو مخالفین ہیں, اپوزیشن میں لوگ ہیں, ان کو تھوڑا بہت فائدہ پہنچے گا, لیکن چونکہ مخالفین کے اپنے ستارے بھی اس وقت اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں تو ان کو بھی کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں پہنچے گا. فائدہ انفیکٹ کسی کو نہیں پہنچے گا اتنا زیادہ, لیکن جو حکمران جماعت ہے یا حکمران ہیں ان کو 26 مئی سے نقصان پہنچنے کے زیادہ امکانات ہیں. مئی کے بعد اچھے حالات ہوں گے حکمرانوں کے لیے, یا مئی سے پہلے اچھے رہیں گے بعد میں خراب ہوں گے, یا الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں الیکشن کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ مئی, جون, جولائی یہ مہینے جو سب سے اتھارٹیو پوسٹ پہ موجود ہیں سیاسی طور پہ, ان کے لیے بہت مشکلات کا ٹائم ہوگا, ڈیفیکلٹ ہوگا. یہ پرابلم جو کہہ رہے ہیں کہ 12 فروری سے 7 ستارے جو ہے وہ برج جدی کے اندر اکٹھے ہو جائیں گے, تو یہ کچھ اچھی پوزیشن نہیں ہوگی, اور 12 فروری سے آنورڈز پرابلم اسٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تیزی کے ساتھ. لیکن ان پرابلمز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے 12 فروری کے بعد مسائل شروع ہو جائیں گے؟ جی بالکل بالکل. اور اوکے ابو بکر آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ 21 کا سال جو ہے یہ کیسا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2021 جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے جس طرح بھائی نے بیان کیا وہ بالکل میں ڈیفرنٹ ایک سینیریو پیش کروں گا. جوپیٹر اور سیٹرن جو ہیں وہ برج ایکویریس میں اکٹھے ہو رہے ہیں 0 ڈگری پہ, اور یہ 20 سال کا سپین ہے, اور یہ پاکستان کے لیے بہتری لے کے آ رہے ہیں, اور یہ 7ویں گھر میں ان کا کران ہو رہا ہے, اور یہ کران جو ہے پاکستان کو ایک اپر پوزیشن پہ لے کے آئے گا, اور یہاں پہ ایک پاکستان دنیا میں بہت سارے ملکوں کے ساتھ مل کے ایک ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا, اور یہ بہت ساری قوموں کو ڈومینیٹ کرے گا. پاکستان آمین انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان کی بہتری کے لیے قوانین بنیں گے, اور اس کے ساتھ جوپیٹر جو ہے وہ لارڈ آف ایکسپینشن ہے اور وہ مذہب کا لارڈ ہے, اور سیٹرن جو ہے وہ لاز کو امپلیمنٹ کرنے کا ہے. تو پاکستان کو آگے آنے والے وقتوں میں بہت اچھی قانون سازی ہوگی پاکستان میں. جس لارڈ آف مذہب ہے تو مطلب ہے کہ مذہبی جماعتیں طاقت میں آئیں گی؟ جی, پاکستان کے لوگوں کو مذہب کی طرف رجحان زیادہ مزید رجحان بڑھے گا, اور ٹرینڈ بڑھے گا, مثبت رجحان بڑھے گا, اور یہ اچھا نیکی کی طرف جس میں سوشل ایکٹیویٹیز زیادہ ہوں گی. جیسے مذہبی طور پہ آپ ہاسپٹلس بناتے ہیں, لوگوں کے رفاہ عامہ کے کام کرتے ہیں, آپ کنویں بناتے ہیں, آپ سڑکیں بناتے ہیں. یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان کہیں مذہبی طور پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بڑی ہمدردی ہے. یہ 2021 ہے ہمدردی ہے کیونکہ 2021 ان کے لیے بہت شدید خراب سال ہے, ان کی صحت کے حوالے سے بھی اور ان کی صدارت کے حوالے سے بھی. اور صدارت اپنی جماعت کی بھی صدارت, اور یہ جو پی ڈی اے کی صدارت ہے اس سے بھی ہاتھ دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے. اور اگر آئیں گے تو یہ 2021 اور 2022 مولانا فضل الرحمان کا آپ فرما رہے ہیں کہ مذہب ترقی کرے گا, مولانا فضل الرحمان نہیں کریں گے. مولانا فضل الرحمان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, سیاست میں بھی ناکام ہے. آپ کو عروج کس کا نظر آتا ہے پاکستان میں اگلے سال؟ جی, پاکستان میں 2021 میں دیکھیں یورنس پلانٹ جو ہے وہ 7 سال کے لیے 2025 تک کے لیے عالمی کساد بازاری لے کے آ رہا ہے. ٹورس میں وہاں پہ زوال پذیر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کرنسیز ڈاؤن فال جائیں گی. لیکن گریجولی پاکستان کا کیونکہ جوپیٹر اور سیٹرن فائدہ دے رہے ہیں,
اور وہ فائدہ دینے کی وجہ سے پاکستان کی کرنسی اپورڈ مضبوط ہوگی اور یہاں پہ ترقی اور عروج زیادہ ہوگا اور یہاں پہ امپلیمنٹ جو ہے نا چیزوں کی بہت جلدی اور تیزی کے ساتھ ہوگی. تو یہ جو کہہ رہے تھے کہ فروری تک جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ 2 مہینے پاکستان کی جو حکومت کے لیے مشکلات لے کے آئیں گے, 20 جنوری سے لے کے اور مارچ کے اینڈ تک. یہ مشکل ٹف کس طرح سے مشکل ہوں گے؟ وہ دھرنوں کی وجہ سے, وہ اپوزیشن کے ساتھ ٹسلز کے ساتھ, اور جس میں سینٹ کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی حکومت کو فائدہ نظر آ رہا ہے اور حکومت آگے مزید اسٹرانگ ہو جائے گی. مریم صاحبہ کہاں جائیں گی پھر؟ مریم صاحب کا مجھے کوئی آگے مستقبل نہیں نظر آ رہا. مریم کا مستقبل نظر نہیں جی, یعنی کہ مولانا فضل الرحمان بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے جی, اور مریم بھی صاحبہ نظر نہیں آتی, بلکہ مجھے 2021 ووٹ دیا تھا. 2021 ابو بکر آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. ووٹ یہاں پہ میں ایک لمحہ دیجیے گا علی, بڑی ایمانداری سے, ٹھیک, مجھے بتاؤ کہ اس وقت سیاسی حالات پاکستان کے آپ کو کیسے نظر آنے ہیں, پرٹیکولرلی مجھے بتانا ہے آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر. علیہ وسلم. معافی چاہتا روکا میں اس لیے 1 سیکنڈ مانگا کہ علی نے پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک بات کی تھی اور ہم کو کہا تھا کہ علی خدا کا واسطہ ہے کم از کم کچھ اور نہیں تو سچ ہی بول دیا کرو, اور ہم وہ اپنے الفاظ جو ہے وہ بالکل واپس لیتے ہیں. علی نے کیا کہا تھا دیکھیے. اس دھرنے کا فائدہ کس کو؟ اس دھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو. اصطلاحات بتانا نہیں چاہتا کہ کون سا ستارہ کہاں پر. میں صرف مختصراً عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ان کی اپنی جماعت ہے, کیونکہ ذائچے میں دائیں سے بھی ٹوٹنے کی علامات ہیں اور بائیں سائڈ کے بھی ٹوٹنے کی علامات ہیں, تو ان کی اپنی جماعت میں اختلافات منظر پر اب آ جائیں گے. ان کی جماعت میں بالکل بالکل. یہ جب بات ہو رہی تھی تو حافظ حسین احمد صاحب کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. تو حافظ حسین صاحب نے, اگر آپ کو یاد ہو تو علی کی جو کلاس لی تھی, وہ الفاظ جو ہیں وہ حافظ صاحب بھی کہہ سکتے ہیں, میں دہرا بھی نہیں سکتا, لیکن کمال بات ہے کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی وہ بات, وہ پریڈکشن جو تھی, وہ تو بتو جو ہے وہ اس وقت آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس کا حصہ اس فیصلے کا جو علی اس وقت کہہ رہے تھے, حافظ صاحب خود اس کا وکٹم یا اس کا ایک کردار جو ہے وہ ثابت ہوئے. حافظ صاحب آئی ایم شیور کہ اگر آپ تک یہ بات پہنچے گی تو آپ دل میں ایک دفعہ معذرت ضرور کریں گے, کیونکہ آپ نے بڑی زیادتی کی تھی اس تک. جی علی, جی بہت شکریہ جی آپ کا, آپ نے میری یہ پریڈکشن کو دوبارہ چلایا. لیکن حافظ صاحب عالم دین ہیں, ہم احترام, ہم پرواہ کی جگہ احترام, ہم ان کو کچھ نہیں کہتے, لیکن علوم اپنی جگہ موجود ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن فتوے پر نہیں زندگی گزر ہوتی, امکانات پر زندگی گزر ہوتی ہے. اچھی بات کی. اب آپ مجھے پریڈکشن بتائیے کیا بننا ہے. پریڈکشن یہ ہے, اس کلپ کو بھی پورا نہیں چلایا گیا. میں نے کہا تو بہت سے لوگ الگ بھی ہو جائیں گے, لیکن بات وہی ہے کہ اختلافات منظر پر آ جائیں گے. وہ ہو چکے ہیں جو ان سے بھی, ابھی مزید اس کو ٹوٹنا ہے, JUIF کو مزید ٹوٹنا ہے. ہاں جی, یہ فضل الرحمان کی جماعت ابھی مزید پارا پارا ہوگی, کہ یہ کہیں نظر نہیں آ رہے مولانا. لیکن اس کے باوجود جو ان سی ایک پوزیشن حکومت پر پریشر کی جلسے جلوس کی صورت میں بنائی ہوئی ہے, وہ بس دستور قائم رہے گی پاکستان کی حکومت کے اوپر. یعنی کہ جلسے جلوس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, چاہے یہ ٹوٹتے رہیں مزید اور JUIF میں سے الگ ہوں یا مریم نواز کی پارٹی سے. مریم نواز آپ کو طاقت میں جاتی نظر آ رہی ہیں؟ مریم نواز کا طاقت میں جاتی نظر آ رہی ہیں بالکل, لیکن مجھے ECL سے ان کا نام باہر بھی نکلتا نظر آ رہا ہے. لیکن مجھے ہاں جی, یہ بیرون ملک کے سفر کریں گی, اب یہ سفر کریں گی, سفر کریں گی, جائیں گے بیرون ملک جائیں گے. سفر مجھے ان کا اب نظر آ رہا ہے, یعنی کہ ECL سے ان کا اب نام نکال دیا جائے گا. تو ہم نے واپس آنا ہوتا ہے, ہم ریٹرن ٹکٹ لیتے ہیں. یہ آئیں گی یعنی کہ یہ سال تقریباً قانونی سال ثابت ہوگا, اور ادارے نا بہت زیادہ سختی کریں گے. نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. نواز شریف صاحب واپس تقریباً نہیں آئیں گے, بلکہ ہرگز نہیں آئیں گے. نواز شریف صاحب کی صحت بڑی بہترین رہے گی, لیکن پاکستان کے اندر یہ صحت اچھی رہے گی. ہاں جی, نواز شریف صاحب سارے تجزیے ہمارے میڈیکل کے جو تھے وہ آپ نے اس کے اوپر وہ تو PTI کی اپنی حکومت نے دیے. چھوڑے, سیاسی بحث نہیں کرتے. نواز شریف صاحب کی صحت رہے گی, اللہ کو صحت دے, واپس وہ نہیں آئیں گے, اور مریم صاحبہ اپنے ابو کو ملنے جائیں گی بالکل, اور پھر واپس بھی آئیں گے, واپس بھی تشریف لائیں گی. آپ ان کو طاقت میں دیکھتے ہیں, حکومت میں دیکھتے ہیں, پاکستان کے ساتھ ان کا کیسا رہے گا؟ پاکستان میں فی الحال انتشار کی کیفیت رہے گی, تبدیلیاں ہوتی رہیں گی. بہت زیادہ یہ جلسے جلوس بہت زیادہ ہوں گے اس سال, کیونکہ ستارے قمر اور ستارے زہرہ جس وقت مقابلہ لگاتا ہے تو لوگ سڑکوں پر نظر آتے ہیں.
امکان یہ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں پر اشتعال انگیزی تقریروں کے ذریعے یا کسی بھی وجوہات کی بنا پر پاکستان کے اندر یعنی کہ جتنی ہو چکی ہے اس سے بھی زیادہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی یہ معاملات شروع ہوں گے اور جولائی تک یہ انتہائی سخت پوزیشن ہو جائے گی. امکان یہی کہتے ہیں, میرا علم یہ کہتا ہے مارچ اپریل مئی جون جولائی 7 امکان یہ ہے کہ اس سیٹ اپ کو یا ان سسٹم کو سمیٹ دیا جائے گا. امکان یہ ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے ہی امکان یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود ہی کہیں کہ ہاں جی. اور کوئی میرا خیال یہ ہے, ذائچے میں میرا یہ خیال ہے, امکانات موجود ہیں کہ اور کوئی چارہ رہے گا نہیں. اس طرح کے میرا الیکشن نظر آتے ہیں, امکانات ہیں یعنی کہ بائی دا اینڈ آف 21 آپ فرما رہے ہیں کہ شاید الیکشن ہو سکے کیونکہ جو حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حکومت جاتی نظر آ رہی ہے. میرا علم کون سی نظر آ رہی ہے اگلی حکومت؟ دیکھیے اس میں اس وقت ستاروں کی پوزیشن دیکھنی ہوگی جس وقت جو الیکشن کا دن ہوگا, اس دن کا ذائچہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. لیکن ایک اندازہ ہے, ایک علم ہے, ایک امکان ہے کہ اگر اگست کے بعد جا کر انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان ہی ہوں گے. اگر اگست سے پہلے انتخابات ہو جائیں تو پھر عمران کے لیے ان کی پوزیشن کم مشکل ہوگی. آپ اگری کرتے ہیں ابو بکر؟ میں بالکل 100% ایگری نہیں کرتا. واہ, مریم صاحبہ مجھے اگست کے بعد یا اگست کے قریب اور 2021 اور 2022 میں مجھے واپس جیل میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور جیل کا تو میں نے کہا ہے نا, مجھے جیل میں جاتی ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں باہر جائیں گی, باہر بھی جائیں گی, ان کو قید بھی ہوگی. مجھے جیل اب کہا ہے آپ نے نہیں مجھے جیل میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مجھے جیل میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بہت سے جو حسب اختلاف کے لوگ ہیں وہ مجھے جیل میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مثلا فضل الرحمان صاحب نہیں, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں مسلم لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے جیل میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بلاول تو نہیں بلاول نہیں ہے, لیکن سیکنڈ کیٹیگری میں کہہ لیں, آپ نام نہ لیں, لیکن وہ جیل میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو کون کون جائے گا جیل میں؟ جی, فروری, مارچ, اپریل, مئی, یہ مہینے ایسے ہیں جس میں اپوزیشن جو ہے, اور الیکشن کوئی نظر نہیں آ رہے مجھے. 2021 میں کوئی الیکشن نہیں ہے اور عمران خان اور مزید جیسے جیسے وقت گزرے گا مزید مضبوط ہو کے اچھا جیل میں جانا ویسے ابو بکر بالکل شرعی طور پہ جائز ہے, تو نام لینے میں تو کوئی برائی نہیں ہے, کوئی غیر شرعی بات تھوڑی ہے. آپ مریم کے ساتھ جتنے ان کے ساتھی ہیں ان میں سے کافی لوگ اکثر و بیشتر جو ہے نا, خواتین نہیں مرد حضرات جو ہیں جیل میں ایک تو یہ جو زرداری صاحب نے اناؤنس کیا جیل بھرو تحریک, یہ آپ کو نظر آتی ہوتی ہے؟ یہ بالکل اس میں لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑی سمارٹ موو کھیلیں گے اور ان کے پلانٹس مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہ اس میں سے زرداری صاحب کی صحت, زرداری صاحب کی صحت اب بہتر ہوگی, اگست کے بعد بہتر ہوگی. اگست کا مہینہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگست کا مہینہ جو ہے دیکھیے اگر اس سے پہلے کرتے ہیں تو برا, اس کے بعد کرتے ہیں تو حکومت, یعنی کہ اگر جولائی گزر جاتا ہے حکومت کو کچھ نہیں ہوتا تو حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. اور جو جیل جانے والا سوال ہے اس میں مریم نواز کے جیل جانے کے امکانات ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے بھی جیل جانے کے امکانات موجود ہیں. ان کو مریم سے زیادہ یا مریم سے کم؟ مریم سے زیادہ یا مریم سے کم؟ مریم سے زیادہ ہے. واپس آتے ہیں اور اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کرے آنے والا وقت اچھا نظر نہیں آ رہا, اللہ کرے کو خیر کی خبر اگلی دفعہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی محمد خان آپ کراچی میں میرے ساتھ ہیں. علی, آپ نے ابو بکر صابر کی اور علی زیدی کی دونوں کی باتیں سنی جی. ابو بکر کی باتیں سن کے اور زیدی کی باتیں سن کے جو ہے وہ حیرانگی بھی ہوئی ہے, لیکن تھوڑا سا حوصلہ بھی ہوا ہے کہ پاکستان کے لیے حالات بہتر ہوں گے. آپ یہ فرمائیے کہ سیاسی طور پہ آپ کو 3-4 شخصیتیں جو ہیں وہ آنے والے سال میں کہاں نظر آتی ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب, مریم صاحبہ, شہباز شریف اور نواز شریف, یہ کہاں نظر آتے ہیں آپ کو؟ جی بلال بھائی, میں اپنے دونوں جو ساتھی ہیں ان سے اختلاف رکھوں گا. ایک تو یہ کہ مریم صاحبہ نہ تو جیل جائیں گی اور نہ کوئی جو ہمارے اپوزیشن کے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی جیل نہیں جائے گا, نمبر 1. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ فضل الرحمان صاحب کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں بھی وہ ہار گئے, جیتے نہیں. پی ٹی آئی کی جو ہے ان کے مد مقابل جیت گئے پی ٹی آئی کا الیکشن, مطلب ان کی سیٹ چلی گئی. اس طرح اب جو یہ سال آ رہا ہے 2021 ابھی, تو اس میں ان کی سیاسی جو طاقت ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی. مطلب ان کو اتنی اتھارٹی نہیں رہے گی. انفیکٹ کہ یہ جو پی ڈی ایم چل رہا ہے اس میں بھی جو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں جو تمام ان کی تنظیمیں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, PMLN ہے اور یہ فضل الرحمان گروپ ہے, یہ تمام اختلاف کا شکار ہو جائیں گے اور ان میں علیحدگی ہو جائے گی, الگ تھلگ ہو جائیں گے.
اور البتہ آگے جا کے جو میں جو مئی جون جولائی جو کہہ رہا ہوں، یہ مجھے خان صاحب کے لیے یا جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں ان کے لیے مسائل شروع ہوں گے، لیکن وہ کس لیول پہ شروع ہوں گے یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا ہوگا. سیاسی طور پہ یہ جو جلسے جلوس ہیں یہ اپنی جگہ ہوں گے ضرور، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں ہوگا. مریم صاحبہ باہر جائیں گی بالکل. اس کا مطلب کیا میں یہ تجزیہ اگر کروں یہ درست ہوگا کہ پاکستان کے اندر حالات جو ہیں وہ انریسٹ کے رہیں گے، جی لیکن بالکل تبدیلی کوئی بڑی چینج نظر نہیں آتی. بالکل انریسٹ کے نظر آتے ہیں. اور خان صاحب کے لیے جو ہے نا، حکومت کے لیے بالخصوص یہ جون جولائی کا مہینہ خطرناک ہوگا. اور بالکل حکومت تبدیل بھی ہو سکتی ہے، کچھ نظام تبدیل ہو سکتا ہے، چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ مریم صاحبہ جیل چلی جائیں یا لوگ جو باقی اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ جیل چلے جائیں، فضل الرحمان یا کوئی بھی، مجھے کوئی بھی جیل جاتے نظر نہیں آتا. شہباز شریف یہ ابھی جب یہ سائٹ پہ اگر آپ دیکھ رہے تھے تو مریم صاحبہ کا جو ہاتھ ہے وہ سامنے پبلک کے لیے آیا تھا. اگر آپ نے ان کے ہاتھ پہ غور کیا ہو علی تو ان کے ہاتھ میں ایکسٹریمزم ہے بہت زیادہ، آخری حد تک جانے والی. تو یہ آخری حد تک جائیں گی؟ دیکھیں ابھی ان کا جو دائچہ میں نے دیکھا ہے ان کا ایکسٹریمزم بالکل ہے. ان کے مون اسکارپیو میں ہے. ایسے لوگ انتہائی انٹینس ہوتے ہیں، شدت پسند ہوتے ہیں، تو وہ ہے. لیکن یہ کہ ابھی وہ کچھ یہ جیسے ہی مارچ اپریل آئے گا تو ان کی اسٹریٹجی چینج ہوگی. آپ دیکھیں گے ان کی اسٹریٹجی چینج ہوتے ہوئے. شہباز شریف ابھی جیسے کہ اندر ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی صورتحال بڑی چینج نظر نہیں آتی، یا وہ بہت زیادہ، اور میاں صاحب نواز شریف صاحب واپس پاکستان آ جائیں اس کا بھی نظر نہیں آتا. البتہ جو آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف 21 میں بھی اندر جیل میں رہیں گے خدا نخواستہ؟ نہیں، 21 کے مڈ میں جا کے، یعنی کہ جون سے لے کر ستمبر کے درمیان وہ ریلیز ہو جائیں گے، باہر آ جائیں گے. اور سیاسی طور پہ البتہ ابھی اگر یہ عمران اس کا شہباز شریف صاحب کا ہاتھ دیکھیں تو وہ بڑا تیز ہاتھ ہے. بالکل ہاتھ اپنی جگہ لکی بالکل تیز ہے، اور وہ کافی ایکٹیو بھی ہیں چیزوں میں. اور لیکن یہ کہ جو ستاروں کی پوزیشن میں بتا رہا ہوں کہ ستمبر تک ان کی جو ہے نا وہ ریلیز ہو جائیں گے. ان کی جو موجودہ جو کیس وغیرہ ہیں اس میں کچھ شکل تبدیل ہو جائے گی اور یہ باہر آ جائیں گے ستمبر تک. میں واپس آؤں گا نا علی آپ سے تو کشمیر کی بات کروں گا، لیکن آپ اسی بات پہ رائے دیجئے کہ یہ جو چاروں لوگ ہیں وہ علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بالکل کہیں کوئی جاتا نظر نہیں آتا، بالکل ٹھیک نظر آتے ہیں، کوئی جیل میں نہیں جایا، جو ہے وہ بیکار ہے، رہے گا سارا ایسا. یہ چاروں پانچوں سیاستدان جو ہے ابو بکر، ان کے اوپر ایک ایک کر کے رائے دیجئے. مریم کا زوال ہے یا عروج ہے؟ مریم کا زوال ہے. اگلے 2 سال مریم کا شدید ترین زوال ہے، اور یہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی چلی جائیں. شہباز شریف صاحب اسمارٹ گیم کریں گے. ابھی ان کے 6 مہینے کافی خراب ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی امپرومنٹ ہوگی. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان نہیں آتے. ان کا اب مستقبل سیاست کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے میں مستقبل نہیں دیکھتا. کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے مستقبل، نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے نواز شریف کا. جی اب وہ انگلینڈ ہی رہیں گے. عمران خان صاحب کے اگلے 5 سے 10 سال جو ہیں پیک کے ہیں. اگلا الیکشن بھی عمران خان صاحب جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ نے کہا تھا انشاءاللہ تعالی آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال عمران خان کے بڑے تیز ہیں. تو یہ جو جون جولائی اگست تک کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ مشکلات صرف سڑکوں تک ہی ہیں؟ پھر جی سڑکوں تک ہیں. یہ چائے کی پیالی میں ایک طوفان ہے. علی بس رائے. جی دیکھیے، اگر عمران خان کی ہم بات کریں تو یہ بات میں اتفاق کروں گا کہ ان کے ہاتھ میں 2 مرتبہ وزیر اعظم بننے کی لکیر موجود ہے، امکانات رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ حکومت جانے کے بھی امکانات موجود رہیں گے. اشتعال انگیزی، یعنی کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے سوا کے سسٹم کو سمیٹ دیا جائے اور نئے سیٹ اپ کی طرف جایا جائے. اور دوسری میں مریم نواز کے بارے میں بات کروں گا. آپ نے ان کے ہاتھوں کا ذکر کیا تو مریم نواز کے ہاتھوں پر دل اور دماغ کی سنگل لکیر ہے. اس طرح کے لوگ کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہی نہیں ہیں. مفاہمت کی پالیسی ہرگز نہیں کریں گے، ہرگز مفاہمت کی پالیسی اختیار مریم نواز نہیں کریں گے، چاہے ان کو جیل جانا پڑے، ان پر مقدمات قائم ہو، اس کا ان کو کوئی پر. لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں گا، بے شک ان کا ستارے جو ہیں وہ سیاسی طور پر اتنے عروج میں ابھی نہیں آئے ہیں، لیکن یہ حکومت کو بے عزت اور بے آبرو کر کے چھوڑیں گے. اس کے سوا آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند دنوں میں مریم نواز کیا کرتی ہیں. چند دنوں میں
आने वाले चंद दिनों में हुकूमत के पल्ले इन्होंने, जिसको पंजाबी में कहते कख भी नहीं छड़ना, यानी कि इसको हुकूमत को इतना टार्चर, इतना प्रेशराइज कर देंगे, इतना उसको हुकूमत को बैकफुट पर ले जाएंगे। लेकिन अभी इनका सियासी अरूज नहीं, या एनआरओ दे देगी, क्या करेगी फिर हुकूमत? मेरा इल्म ये कहते हैं इनके नाम ECL से निकल जाएगा और ये इनको, हाँ, अदालती मामलात पर इनको बिल्कुल रिलीफ अगर किसी को मिलना है, जो रिलीफ मुझे मिलता नजर आ रहा है वो मरियम नवाज को नजर आ रहा है। और दूसरी बात आपने फजलुर रहमान साहब की तो फजलुर रहमान साहब को सियासत में अगले 8 साल तक उनके लिए कुछ भी नहीं है। मेरा इल्म ये कहता है, आगे खुदा की ज़ात बेहतर जानते, जो मेरे आदादो शुमार हैं, अगले 8 साल तक मौलाना फजलुर रहमान का सियासत में कोई रोल ही नहीं है। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि आप इलेक्शन दोबारा कराएं और फजलुर रहमान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाएं। नहीं, अगर इस वक्त जो सितारे अरूज में जाएंगे, फजलुर रहमान साहब का एक आखिरी बात है कि बस उनका सियासत में अरूज नहीं है मेरे इल्म के मुताबिक, और उनके जायचे में, मजहब में उनकी पार्टी की जमात, जैसे मेरी पिछली पेशगोई आपने चलाई, तो उसमें भी जायचे में भी टूटने के अलामात हैं। तो मजीद इनसे लोग अब जुदा होंगे। ना कोई ताल्लुक मजहब से रहेगा ना सियासत से। नहीं, मजहब तो एक अलग ताल्लुक तो रहेगा, लेकिन मजहबी रहनुमा जो है। तो एक शहबाज शरीफ में रह गया। शहबाज शरीफ के सितारे जो बहुत ज्यादा अरूज में रहेंगे, वो जेल से बाहर आ जाएंगे और बहुत ज्यादा आपको नजर आएंगे, इस तरीके से नजर आएंगे। ऐसा अरूज मुझे उनका नजर आता है कि जिस जमाने में वो कभी CM हुआ करते थे, तो वो हर वक्त अखबारों में, टेलीविजन पर हर चीज नजर आते थे। तो इसी तरीके से वो मूवमेंट आकर चलाएंगे। अगर एक बहुत बड़ी मैं पेशगोई कर रहा हूं, अगर इनको वजीर आजम इस साल नामजद, यानी कि इनका इलेक्शन होते हैं, अगर इनको वजीर आजम के लिए भी अगर कहा जाए तो इम्कानात मौजूद रहे। शहबाज शरीफ के इस वक्त इनका सितारा इतना अरूज में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिर इमरान के सितारे नीचे चले जाएंगे या शहबाज शरीफ साहब PTI ज्वाइन कर लेंगे? देखिए, इमरान खान के 2 मरतबा अलामत है वजीर आजम बनने की, इमरान खान की। हाँ जी, शहबाज शरीफ के लिए ये जब अलामत हो तो वो होता ही होता है। देखिए, हतमी बात कोई नहीं होती, लेकिन जो तकदीर का लिखा है ना, वो होकर रहता है। दावा करना गुनाह है, इम्कान बयान कर सकते हैं आप। अबू बकर, मैं इससे 100% इख्तलाफ करूंगा। माशाल्लाह, 2021 में किसी किस्म के कोई इलेक्शन नहीं हो रहे पाकिस्तान, नहीं हो रहे, कोई इलेक्शन नहीं हो रहे। इमरान खान मजीद मजबूत होगा। शहबाज शरीफ कोई सड़कों पे नजर नहीं आ रहा, वो मुफाहमत की रास्ता अपनाएंगे और जुलाई अगस्त के बाद मुफाहमत कर लेगा शहबाज शरीफ को करनी पड़ेगी, मजबूरी के तहत करनी पड़ेगी, और अगस्त सितंबर के बाद जाके कुछ हालात उसके लिए बेहतरी लेके आएंगे। बेहतरी से मुराद ताकत है या बेहतरी से मुराद ताकत ये है कि वो जेल से कुछ बच जाए, उनको रिलीफ मिल जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन उनके ऊपर मुकदमात कायम रहेंगे। मरियम बीबी कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं डाल सकेगी गवर्नमेंट के ऊपर। मरियम बीबी आने वाले चंद दिनों में जो कहा अली ने, बिल्कुल नहीं डाल सकेगी। वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारती जाएंगी और मारते 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 वो खुद पूरी अपोजिशन को जो है ना लेके बैठ जाएंगी। इस अपोजिशन में 11 जमातें लेके बैठ जाएंगी। मरियम के अगर पीछे चलेंगी तो वो लेके बैठ जाएंगी, क्योंकि मरियम जो डगर इस्तेमाल कर रही हैं वो बहुत ही खतरनाक डगर है। हाँ, वक्फे पे जाऊंगा। और एक बात ये जो मरियम का, जब भी आप हाथ जो आप देख रहे थे, मरियम का हाथ जो है ना, ये बड़ा एक्सट्रीमिस्ट का है। ये एक्सट्रीमिस्ट का हाथ जो है, ये कभी भी लीडर का हाथ नहीं होता। एक टाइमली जिसे कहना चाहिए ना, पानी से हाथ बाहर निकालना डूबते हुए, वो हो सकता है, लेकिन लीडरशिप का हाथ एक्सट्रीम का कभी नहीं होता। एक्सट्रीम का हाथ कभी लकी नहीं होता, चांस ले सकता है। वापस आके इस बात की तस्दीक या तरदीद अपने दोस्तों से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 के अंदर जो मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा खुशी इकनॉमिकली किसी को हुई है, तो उनमें से एक शख्स जो है वो मेरी अपनी ज़ाती बीवी है। उसके पास $100 है और $100 जब से बढ़ा है, 162 रुपए का हुआ है, वो कहती है देखो मेरे पैसे बढ़ रहे हैं। दुनिया मर रही है, पाकिस्तान में लोगों के पास ज़र मुबादला कम हो रहा है और उसकी खुशी की इंतहा नहीं है कि उसका $100 जो है वो अब 162 रुपए का हो गया है। उसने जब ख़रीदा था तो वो तकरीबन को 65 रुपए का था, अब वो 100 रुपये तकरीबन बढ़ गया है। अली, आपकी तरफ आ रहा हूँ। इकनॉमिकली हमने क्रंच देखा है 20 के अंदर बड़ा, 19 में भी क्रंच शुरू हो गया था, लेकिन 20 के अंदर अली
بہت علی محمد بہت زیادہ میڈیا پہ بھی کرنچ آیا ہے اور میڈیا میں سے بہت سی ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے, بہت سی چینجز آئی ہیں, بہت ہی منفی اثرات پڑے ہیں میرے کپتان کی حکومت کے. آنے والے سال میں میڈیا کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی اسٹیبلٹی ہے اکنامکلی, کوئی رائز ہے, کیسا ہے, کیا دیکھتے ہیں؟ جی بلال بھائی, ایکچولی یہ سال جو ہے 2021 جو ہے یہ انڈر دا انفلوئنس آف مرکری ہے. عطارد مرکری جو ہے 2021 کا جو عدد بنتا ہے 5 بنتا ہے, جو کہ مرکری کا عدد ہے. مرکری بزنس کا, کمیونیکیشن کا, میڈیا کا, آئی ٹی کا, اس کا پلانٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سال ہوگا 2021 یہ نئی ایجادات کا, کمیونیکیشن کا, میڈیا انڈسٹری کے لیے کچھ بیٹرمنٹ کا سال ہوگا. بنسبت باقی جو سیکٹرز ہیں ان میں کچھ پرابلمز رہیں گے. اور اس سال جو ہر سال کا ایک ذائچہ بنتا ہے, جسے ہم جب سن جو ہے وہ ایریز میں جاتا ہے 20 مارچ کو اس سال جائے گا, تو وہ اس سال کا جو لیڈر ستارہ ہوگا وہ زحل ہوگا. اور زحل اس سال اپنے اون برج میں بھی موجود ہے. تو اس لیے لوہے کی صنعتیں, فولاد, لوہا, زمین, اس کی پرائسز بڑھیں گی, بیٹرمنٹ کی طرف آئے گی یہ چیزیں. اور پلس آئی ٹی, کمیونیکیشن, میڈیا اور کھیل, مرکری کو کھیلوں سے بھی لیا جاتا ہے, ان چیزوں کی طرف پاکستان میں بھی اور اوور آل ورلڈ میں بھی بیٹرمنٹ آئے گی اور نئی ایجادات ہوں گی. اس کا مطلب میرے کپتان کا جو فیصلہ تھا کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولنے کا وہ بالکل ٹھیک تھا, اور اللہ کرے کہ میڈیا کے اوپر بھی حالات جو ہیں وہ بالکل تنگ دستی سے آسانی کی طرف ہے. میڈیا کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی حالات آئی ٹی کی وجہ سے میڈیا کو بھی اچھا افیکٹ کریں گے؟ جی, اصل میں یہ ایج آف ایکویریس شروع ہو گئی ہے 21 جون سے, اور یہ 21 دسمبر سے ایج آف ایکویریس شروع ہوئی ہے. ایکویریس میں میڈیا بہت ترقی کرے گا. یہ اگلے آنے والے 20 سال جو ہیں اس میں میڈیا کی نئی شکلیں نکل آئیں گی. سوشل میڈیا بہت زیادہ اپورڈ ٹرینڈز آئیں گے, اور اس میں دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ میڈیا ہوگی. نیکسٹ 3 ایئرز جو ہیں گریجولی میڈیا پازیٹیولی رول ادا کرتا جائے گا اور بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا اور اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا جائے گا. یہ بڑی اچھی خبر بتائی واہ جی. شاہ جی اب اچھی بات کرنی ہے آپ نے. یہ دیکھیے تجارت کے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھیں گے. جو ان سے پانی کے اوپر تجارت ہوتی ہے نا, جیسے بحری جہازوں سے, تو ان چیزوں سے ہمیں فائدہ ہوگا. اور دوسری یہ کہ دوسرے ممالک کی جانب سے پیسے آئیں گے, خواہ وہ امداد ہو خواہ وہ سرمایہ کاری ہو. یار امداد کا لفظ کینسل کر دیں, مانگ کے ہم بڈھے ہو گئے ہیں. یہ تو رہنا ہی ہے ہمارے ساتھ, یہ مانگتے ہی رہنے ہم نے مانگتے رہنا, ایسے ہی رہے گا. یعنی کہ پاکستان, اور دوسرا یہ میڈیا کے حالات کافی سارے بہتر ہو جائیں گے. میڈیا میں بہت زیادہ پیسہ آئے گا, کھیل کے میدان آباد ہوں گے اور کھیلوں میں بھی پیسہ آئے گا. اور ایک چیز, اس کا مطلب کووڈ چلا جائے گا نہیں, کووڈ کے ساتھ ہم نے رہنا ہے, لیکن کبھی کم اور کبھی زیادہ, اسی طرح رہیں گے. اور کھیل کے میدان سے ابھی ایک ایشو چلا تھا محمد عامر کا, ریٹائرمنٹ کا. ابھی تو پھر میں نے پچھلے ہفتے ان سے میری بات ہوئی ہے, تو میں نے ان کا ذاتی طور پر ہاتھ ان کا میں نے دیکھا, تو امکان یہ ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے کرکٹ میں ان کی واپسی ہو جائے گی. اور 2 سال امکان یہ ہے کہ وہ مزید پاکستان کے لیے کھیلیں گے. اور سرفراز احمد جو ہمارے سابق کپتان, اس نے دھوکہ نہیں دینا, تو وہ دوبارہ سے مجھے کسی ایک فارمیٹ کے کپتان بنتے مجھے نظر آتے ہیں. سرفراز دھوکہ نہیں دے گا, سرفراز دھوکہ نہیں دے گا. علی محمد خان, یہ بتائیے کہ ہندوستان کے اور کشمیر کے حالات آپ آنے والے سال میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بلال بھائی, ایکچولی ہندوستان کے لیے تو یہ جو ابھی گرہن لگ رہے ہیں, چاند گرہن لگ رہا ہے 26 مئی کو, پھر سورج گرہن لگ رہا ہے, پھر چاند گرہن لگ رہا ہے, پھر آخری 4 دسمبر کو سورج گرہن لگ رہا ہے. ہندوستان کے لیے تو یہ سال بہت ہی خراب ہے. بلکہ انفیکٹ کہ میں دیکھوں کہ 2021, 22, 23 ان 3 سالوں کے اندر میں ہندوستان کا ایک پارٹ الگ ہوتا دیکھتا ہوں. کوئی ایک علاقہ, چاہے وہ میزورام ہو, ناگالینڈ ہو, یا کوئی علاقہ, ان کا علیحدگی ہو جائے گی. اور خالصتان کی تحریک جیسے جیسے یہ 2021, 22 آئے گا انتہائی اسٹرانگ ہو جائے گی, اور مجبوراً سول وار کی صورتحال کی وجہ سے ان کو علیحدگی دینی پڑے گی. البتہ کشمیر کی صورتحال بدستور تھوڑی ریلیف ملے گا کشمیریوں کو, لیکن یہ کہ مجھے کشمیر کی جو مکمل آزادی ہے فل فلیج, وہ 2026-27 میں نظر آتی ہے. ابھی نیئر فیوچر میں وہ کچھ نہیں کریں گے, لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ کیا ہے محمد علی خان, انشاءاللہ کیا ہے, انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ. اور یہ جو 2021, 22, 23 ہے, یہ تینوں سال ہندوستان کے لیے انتہائی نحس ہیں, منحوس ہیں.
اور ان کے لیے یار محمد علی ایک بات بتاؤ, یہ جو منحوس آدمی ہے وہاں کا پرائم منسٹر, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرا اس پہ فتویٰ ہے کہ 40 دن کی نماز جو ہے وہ بالکل نہیں ہوتی, اس کا نام لیا جائے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے یا اپنے یا باقی ممالک کے لیے یہ بڑا لکی آدمی ہے کہ یہ ہندوستان کو خود توڑ کے جائے گا. بالکل بالکل, آپ کی بات سے میں بلال بھائی بالکل کرنی پڑے گی, ایگری کرتا ہوں. یہ ایسا ہی ہے. یہ آدمی جو ہندوستان کی جو بنیادیں تھیں, ان کے یہاں سیکولرزم پروان چڑھا تھا, اس کا ستیہ ناش کر کے ہندوستان کی بالکل مٹی پلیت کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جائے گا. یہ بہت اعلیٰ. ابو بکر اس پہ رائے؟ جی, انڈیا جو ہے اگلے 7 سال اس کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ چلے گا. اگلے 7 سال؟ اگلے 7 سال. آپ نے 8 سال بتایا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا, اور 8 سال آپ بتا رہے ہیں تقریباً ملتا جلتا ہی آپ کہہ لیں. ٹائم جو ہے نا ان کا یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ چل رہا ہے. بات ہے, اس میں مذاق نہیں ہے. اور اس میں ان کے علیحدگی کے تحریکیں زیادہ چلیں گی. امریکہ میں بھی علیحدگی کی تحریک چلے گی, اور جس میں کالے جو ہیں, زحل سیارہ جو ہے وہ کالوں کو بلیک کو کرتا ہے, ان کی سپورٹ کرتا ہے, اور وہ بلیکس جو ہیں دنیا میں اٹھیں گے اور وہ اپنے لیے آزادی مانگیں گے. اسی طرح ہندوستان میں بھی آزادی کی تحریکیں پروان چڑھیں گی اور پاورفل ہوں گی. اور یہ گریجولی آپ کو سکھوں کی تحریک کہاں جاتی نظر آتی ہے؟ سکھوں کی تحریک بہت ہی اگلے 3 سال میں بہت پیک پہ جائے گی, اور 3 سال کے بعد جب پلوٹو نے چینج کرنا ہے نا, ایکویریس میں جانا ہے, تو وہاں پہ جا کے ان کی آزادی اگلے 2 سال میں آزادی کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ 5 سے 7 سال کا پیریڈ ہے جس میں کشمیر اس وقت ہوئے, اور انشاءاللہ ہم ہوں گے تو میں آپ کو لے کے جاؤں گا اور آپ کو افغانی کڑھائی کھلاؤں گا مٹن کی انشاءاللہ تعالی, اور آمنے سامنے بیٹھ کے کھائیں گے انشاءاللہ تعالی. جناب دیکھیے, یہ ایک نجس آدمی ہے ہندوستان کا. آئی لو یو علی زیدی, آئی لو یو. تم نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا وہ بالکل صحیح ہے, وہ نجس آدمی لوں گا بالکل, پھر کرلیاں کرنی بالکل. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے جو ان سے دل اور دماغ کی لکیریں ہیں اس کے ہاتھوں پر وہ آپس میں ٹکراتی ہیں. پامسٹری کے اصطلاحات میں یہ لکیریں قاتلوں کی ہوا کرتی ہیں, اور وہ ہے اگر محلے لاکھوں کا قاتل ہے تو محلے میں ہو تو پھر محلے میں قتل کرتا. اگر اس کو کوئی بڑا معیار اس کو صوبہ دے دیا, اس نے صوبے میں قتل کروائے, وہ قتل عام کرے گا. اور دوبارہ بھی مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ مذہبی انتہا پسندی کا کارڈ دوبارہ کھیلے گا, وہاں پر اشتعال انگیزی ہوگی. اور انڈیا, یہ میرے پچھلے پروگرام میں بھی پریڈکشن کی تھی جس وقت یہ لداخ کے ٹوٹنے سے پہلے, کہ انڈیا میں سے یہ 2 حصے اب الگ کرائے گا. میرا علم یہ کہتا ہے کہ کوئی سے بھی 2 حصے انڈیا کے الگ ہو جانے, اور اس کا سیٹ پر بیٹھے رہنا پاکستان کے لیے فائدہ ہے. کمال بات ہے. علی محمد, یہ مجھے بتاؤ کہ کیا مذہبی شدت پسندی پاکستان میں آئے گی, کم رہے گی, یا مذہب صحت مند ہوگا آئندہ آنے والے سالوں میں؟ بلال بھائی, میرے حساب سے جو اب جیسے کہ سیٹرن اپنے گھر میں چل رہا ہے, اور مشتری بھی ہمارے علم نجوم جو ویدک ایسٹرالوجی اس کے حساب سے یہ کیپریکون میں آ گیا ہے, تو مذہبی انتہا پسندی تو بالکل ختم ہو جائے گی, اور مذہب پازیٹیوٹی کی طرف آئے گا, مثبت مذہب کی طرف لوگوں کو رجحان بڑھے گا, اور انٹرنیشنلی جو ہے اسلام بہت زیادہ پھیلے گا. بالخصوص مغربی ممالک میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور اسلام پھیلتا چلا جائے گا. اور انتہا پسندی کی مذہب جو ہے یہ ملیشیا اور ٹرکی کی طرح, اور یا پاکستان میں بھی اس میں آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں ترکی اور ملیشیا کی طرح تو نہیں ہوگا مذہب, پاکستان میں جو ہے جس طرح سے رہے گا, لیکن انتہا پسندی ایکسٹریمزم جو ہے اس میں انتہائی کمی واقع ہو جائے گی, بلکہ 0 ہو جائے گی ایکسٹریمزم کا لیول جو ہے. البتہ پازیٹیوٹی مذہب کی طرف, روحانیت, اسپریچولیٹی اور صوفیزم کی طرف رجحان بڑھے گا. واہ 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 واہ. آپ کیا کہتے ہیں, مذہب کی انتہا پسندی ختم ہوگی, عروج آئے گا اسلام کی طرف سے؟ دیکھیے, پاکستان کے اندر تو مذہبی انتہا پسندی آئے گی, اور یعنی کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ جلسے جلوس اور اس طریقے کی کریں گے, لیکن مذہبی انتہا پسندی کو کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ اس عطارد کا سال ہے, اس کا نمبر بنتا ہے 5, تو بہت سخت قسم کے قانون لاگو کیے جائیں گے تاکہ مذہبی انتہا پسندی اور یہ جلسے جلوس کی صورتحال کو کنٹرول کیا جائے. ایک جملہ بس. مذہبی آزادی کا ٹائم اب شروع ہو گیا, اور لوگوں کو ٹالرنس کرنا آئے گا اور اپنی آزادی کے لیے کام کریں گے. ابو بکر, با کمال نام, آپ با کمال گفتگو کر دی, اور لوگوں کو ٹالرنس آئے گی. بالکل ابو بکر, ویسے ہی میں حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والا انسان ہوں, لیکن ابو بکر صابر نے جو بات کی ہے یہی حتمی بات ہے. ہم میں ٹالرنس آئے گی, ترقی ہوگی, میڈیا پہ اچھا سال آئے گا, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے یہ سال بہتر سے بہترین کی طرف جائے گا.